हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत युमस्युक से होती है, जो दोनों की तलवारें अपने हाथों से रोक लेता है। उसके दबाव से इर्द गिर्द धूल उड़ने लगती है। युमसुक तलवारें छोड़ते हुए कहता है, आप दोनों को यहीं रुक जाना चाहिए। यह सुनकर वो दोनों हैरत से युमसुक को देखते हैं। युमसुक मुस्कुराते हुए सूहू से कहता है, यह आपका पहला मौका था टेक्निक इस्तेमाल करने का और आपने वाकई अच्छा किया। सूहू झुकते हुए कहता है, माफ़ कीजिए एल्डर। युमसुक उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, जितना ज़्यादा आप तलवार के बारे में सोचेंगे इतने ही इसकी मिस्ट्रीज समझेंगे। आज की लड़ाई को याद रखना, 1000 दिन की ट्रेनिंग के मुकाबले में आज की ये लड़ाई आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा मदद देगी। यह सुनकर सूहू अदब से झुक कर कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। युमसुक सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जब सूहू वापस जाता है तो बाकी शागिर्द खुश होकर कहते हैं, वाह सूहू, तुमने ज़बरदस्त काम किया, ये वाकई कमाल था। युमसुक बैन हुसैन को देख कर कहता है, हाय, तुमने ऐसा रवैया क्यों अपनाया? क्या तुम वाकई एक नए लड़के के खिलाफ जीतना चाहते थे? तुम्हें वसी सोच रखनी चाहिए, ना कि तंग नज़र बनना चाहिए। बैन हुसैन युमसुक की बात सुनकर खामोश रहता है। युमसुक आगे कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है या तुम अभी भी अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं हो? बैन हुसैन शर्मिंदगी से घुटने टेक कर कहता है, ग्रेट एल्डर, मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे सजा दें। युमसुक हंसते हुए कहता है, छोड़ो ये सब। बैन हुसैन कहता है, ग्रेट एल्डर। युमसुक अपने कान में उंगली डाल कर कहता है, बहुत शोर मचाया जा रहा है, मुझे ग्रोथ पैलेस ले चलो। बच्चे खुश होकर शोर मचाते हैं, ग्रेट एल्डर, हम यहाँ हैं। युमसुक अपने कानों में उंगली डाल कर कहता है, ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? इनके साथ क्या मसला है? बैन हुसैन पुरजोश होकर कहता है, हम आपसे दिल लगा कर सीखेंगे एल्डर। युमसुक दिल में सोचता है, देखो इनको कितने जोशीले हैं। कुछ दिनों बाद एल्डर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट एल्डर कहता है, आप मसरूफ लग रहे हैं। एल्डर वांग कहते हैं, हाँ, लेकिन मैंने बच्चों से सुना है। ग्रेट एल्डर कैसा है? फर्स्ट एल्डर कहते हैं, वो अभी तक पैलेस से बाहर नहीं आया। फिर वो बैन हुसैन के वाक़ये के बारे में बात करता है। ये नाकाबिले यकीन है कि थर्ड क्लास डिसाइबल सूहू ने बुनियादी तलवार की टेक्निक से बैन हुसैन को हरा दिया। एल्डर वांग कहते हैं, ग्रेट एल्डर ने बुनियादी टेक्निकों को यकजा करके ज़बरदस्त महारत बनाई है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, लेकिन सूहू ने एयर ब्रस्ट तलवार जैसा हमला कैसे किया? एल्डर वांग कहते हैं, यह हकीकी एयर ब्रस्ट नहीं था, लेकिन बहुत करीब था। ग्रेट एल्डर की टेक्निक वाकई हैरान कुन है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, फिर हम इस टेक्निक को क्या नाम दे? और वो सोचने लगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें युमसुक को दिखाया जाता है, जो हैरानी से कहता है, स्वॉर्ड गॉड मार्शल आर्ट? जंगप्योंग कहता है, हाँ, यूं ही वो टेक्निक है जिसे लोग स्वॉर्ड गॉड कहते हैं, और ये वही है जो आपने हमें सिखाई थी। युमसुक दिल ही दिल में सोचता है, कमाल है, मैंने इतनी मेहनत की और हानहू नाम का ये शख्स इसका क्रेडिट ले रहा है। युमसुक गुस्से में बोल उठता है, ये नाम क्यों रखा? इसमें स्वॉर्ड गॉड क्यों शामिल किया? जंगप्योंग मुस्कुराते हुए वजाहत करता है, क्योंकि ये टेक्निक आपने बनाई है और लोग आपका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए आपका नाम शामिल किया गया। युमसुक गुस्से में सोचता है, मैं स्लॉटर डीमन मुनार्ड स्वॉर्ड गॉड नहीं हूँ, ये लकब सिर्फ गॉड किलर का हक है। जंगप्योंग हैरत से कहता है, क्या हुआ ग्रैंड एल्डर? युमसुक गुस्से और मजाकिया अंदाज में चलते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। जंगप्योंग युमसुक के पीछे चलना शुरू कर देता है। युमसुक कहता है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? जंगप्योंग हंसते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर। युमसुक गुस्से में कहता है, मत हंसो छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जंगप्योंग प्यार से कहता है, ग्रैंड एल्डर। युमसुक झुंझला कर कहता है, चलो जाओ और अपनी ट्रेनिंग करो। जंगप्योंग कहता है, मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। युमसुक कहता है, बताओ वो क्या है? जंगप्योंग हाथ जोड़ते हुए कहता है, बराए करम मुझे भी मार्शल आर्ट सिखाओ। जंगप्योंग मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन आपने तो नायाब स्वॉर्ड टेक्निक तख्लीक की थी, आपने नींद और खाने को छोड़कर दिन रात मेहनत की थी, आप बेमिसाल हैं।
یمسک ہنستے ہوئے کہتا ہے ہاں ہاں میں بے مثال ہوں۔ جنگ پیونگ مزید کہتا ہے جیسے آپ نے ان کے لیے تخلیق کیا، کیا آپ میرے لیے بھی ایک اور ٹیکنیک بنا سکتے ہیں؟ یمسک حیرت سے کہتا ہے کیا؟ جنگ پیونگ پھر مذاقی انداز میں بولتا ہے ایک زبردست ٹیکنیک جو پلم بلاسم، سگریٹ پنچ اور شیڈو لیس پنچ کو ملا کر بنائی جائے۔ جنگ پیونگ پاؤں پکڑتے ہوئے عظیم بزرگ برائے کرم صرف ایک بار سکھا دے۔ یمسک غصے میں کہتا ہے ہٹ جاؤ چھوٹے بچے۔ جنگ پیونگ ہنستے ہوئے کہتا ہے گرینڈ ایلڈر مان جاؤ۔ یمسک جھنجھلا کر کہتا ہے کبھی نہیں، جاؤ اور مجھے جانے دو۔ یمسک غصے میں کہتا ہے تم کتنے زیادہ ضدی ہو۔ جنگ پیونگ جواب دیتا ہے کیا واقعی کوئی موقع نہیں ہے ایلڈر؟ یمسک غصے سے مارتے ہوئے کہتا ہے تم چھوٹے بدماش، سیریسلی؟ جنگ پیونگ مسکراتے ہوئے کہتا ہے اگر آپ میرے لیے ایک خاص ٹیکنیک بناتے ہیں تو میں اسے ایک ایسا نام دوں گا جو ہمارے فرقے کی تاریخ میں رہ جائے گا اور دنیا بھر میں مشہور ہو جائے گا۔ یمسک کہتا ہے اس کا نام پھیلاؤ۔ جنگ پیونگ مزید مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں یہ پہلے کہنے والا نہیں تھا لیکن میں نے پہلے ہی ایک نام سوچ لیا ہے گریٹ ایلڈر۔ یمسک پوچھتا ہے کیا ایک نام؟ وہ کیا ہے؟ جنگ پیونگ خوش ہو کر اپنا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ ہے انویزیبل ہان ہو فسٹ ٹیکنیک۔ پھر وہ خوشی سے جھومتے ہوئے کہتا ہے آپ حیران ہیں، ٹھیک ہے میں باقیوں سے مختلف سطح پر ہوں، آپ کا نام بھی اس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سن کر یمسک ایک گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے واقعی ایسا سوچا؟ جنگ پیونگ کہتا ہے زیادہ نہیں گریٹ ایلڈر۔ یمسک کہتا ہے میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ تم کس قسم کے شخص ہو۔ جنگ پیونگ خوش ہو کر اپنی آنکھوں میں چمک دکھاتے ہوئے کہتا ہے جیسے ایلڈر نے توقع کی تھی، آپ نے میری حقیقی قدر کو پہچان لیا۔ یمسک غصے سے مٹھی بند کرتے ہوئے کہتا ہے یوں ہی تم ہو کوئی ایسا شخص جس کے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے الفاظ سے زیادہ جسمانی سزا زیادہ بہتر ہوگی۔ جنگ پیونگ خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا ہے کیا گرینڈ ایلڈر؟ اگر آپ کو انویزیبل ہان ہو فسٹ ٹیکنیک پسند نہیں آئی تو آپ انویزیبل ہان ہو ٹوین فسٹ نام استعمال کر سکتے ہیں۔ یمسک کہتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے تم نے آج ہی اس کے لیے سوال کیا ہے۔ پھر پہاڑوں سے ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جو چلتے ہوئے تیسرے درجے کی شاگردوں کی رہائش گاہ میں آتا ہے جہاں بچے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے درجے کے شاگردوں کی رہائش گاہ میں آتا ہے جہاں بھی بچے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چھوٹے بچوں کی رہائش گاہ میں آتا ہے جہاں چھوٹے بچے اس ڈرائنگ پر کھیل رہے تھے جو یمسک نے بنائی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے ماؤنٹ ہوا فرقہ بدل رہا ہے۔ پھر اس شخص کا تعارف کرایا جاتا ہے جس کا نام سونگ جیو گون ہے اور وہ فرسٹ کلاس شاگرد ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تمام تبدیلیاں گریٹ ایلڈر سے شروع ہوئی۔ پھر وہ کہتا ہے کیوں عظیم بزرگ ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ کیا فرسٹ کلاس شاگردوں کو سکھانے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے؟ کیا عظیم بزرگ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ کلاس شاگرد پڑھانے کے قابل نہیں ہیں؟ اچانک اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے سینئر بردر۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہاں ایک ڈسائبل ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے گرینڈ ایلڈر نے ہمیں بلایا ہے۔ پھر ہمیں شاگردوں کو دکھایا جاتا ہے جو خوش ہو کر کہتے ہیں کیا اس نے واقعی ہمیں بلایا ہے؟ ہم آخرکار اس کی تعلیمات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پھر وہ یمسک کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں وہ واقعی یہاں ہے۔ یمسک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا ہر کوئی یہاں ہے؟ جوگیون کہتا ہے جی ہاں عظیم ایلڈر۔ یمسک شاگردوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے آپ میں سے 12 کیا یہ سب فرسٹ کلاس شاگرد ہیں؟ میں یقین نہیں کر سکتا کہ گریٹ ماؤنٹن ہوا سیکٹ کے صرف 12 پلم بلاسم سوارٹسمین ہیں۔ یہ فرسٹ کلاس کی سنگین حالت ہے۔ پھر یمسک آگے کہتا ہے چونکہ آپ کے پاس پلم بلاسم سوارڈ فارمیشن بنانے کے لیے تعداد بھی نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ آپ نے پہلے کبھی گریٹ پلم بلاسم سوارڈ فارمیشن نہیں دیکھی ہوگی، ٹریننگ تو دور کی بات ہے۔ جوگیون سر جھکائے کھڑا رہتا ہے اور یمسک کی باتیں غور سے سنتا ہے۔ یمسک کہتا ہے پلم بلاسم سوارڈ فارمیشن ایک طاقتور فارمیشن ہے جس پر کئی صدیوں میں کسی اور نے قابو نہیں پایا۔ وہ سوچتا ہے پلم بلاسم سوارڈ فارمیشن میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں اس کی زبردست طاقت سے ہار چکا ہوں اور گریٹ پلم بلاسم سوارڈ فارمیشن اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یمسک کہتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں؟ شاگرد جھک کر ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ یمسک آگے کہتا ہے کوئی نیا راستہ نہیں ہے یا آپ کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو جاتے
ہیں۔ جوگیون آنکھوں میں آنسو لیے سوچتا ہے، کیا اس نے ہمیں مکمل طور پر ترک کر دیا ہے؟ یومسک کہتا ہے، آپ لوگ پلم بلاسم سورڈسمین ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ درمیانی درجے کی تلوار باز ہیں؟ پھر وہ غصے سے کہتا ہے، مجھے گریٹ ماؤنٹین ہوا فرقے کے پلم بلاسم سورڈسمین سے مت بتائیں، کیا آپ نے پلم بلاسم سورڈ ٹیکنیک کو ترک کر دیا ہے اور ایک نئی سیکھنا چاہتے ہیں؟ پھر وہ غصے سے کہتا ہے، آپ لوگوں کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ کو پلم بلاسم سورڈ کی ٹیکنیک کے ساتھ آخر تک قائم رہنا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے سوچتے ہیں، یہ بہت سچ ہے۔ یومسک کہتا ہے، دیکھو بہت ساری باتیں ہیں جو ہم باہر کی دنیا میں سنتے ہیں، ان میں تعظم کے اصول گہرے ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہے، جب ماسٹر دروازہ کھول سکتا ہے تو روشن خیالی کا راستہ فرد پر منحصر ہوتا ہے۔ یومسک پھر مزید کہتا ہے، اب تک آپ لوگوں کو ان فرائض سے آزاد کر دینا چاہیے جو آپ کو تفویض کیے گئے ہیں۔ آپ سب ابھی جوان ہیں اور آپ کو اپنی مارشل آرٹس پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ دوسری چیزوں میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ معمولی کے کام پرانے لوگوں پر چھوڑ دو۔ جوگیم پوچھتا ہے، لیکن ماسٹر ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ یومسک فوراً جواب دیتا ہے، آپ کو ونڈلس ویلی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ شاگردوں میں سے ایک کہتا ہے، کیا ونڈلس ویلی مغرب میں ایک خطرناک جگہ ہے؟ وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں 4 پہاڑوں سے گزرنا پڑے گا۔ گرینڈ ماسٹر ہمیں وہ پہاڑوں میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ یومسک کہتا ہے، جب آپ پہاڑوں میں ٹریننگ کر رہے ہو تو دنیا سے الگ ہو جاؤ، فرقوں کے جھگڑے چھوڑ دو اور اپنے آپ کو صرف ٹریننگ میں لگاؤ۔ پھر وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں، گرینڈ ایلڈر، آپ ہمارے بارے میں کچھ زیادہ سوچتے ہو، ہمارے اوپر بھروسہ کرنے کا شکریہ۔ جوگیم کہتا ہے، ہم جا رہے ہیں ماسٹر، ہم بلاسم سواڈ کی ٹیکنیک میں مہارت حاصل کر کے واپس آ جائیں گے۔ وہ سب جھک کر کہتے ہیں، ماسٹر آپ کی رہنمائی کے لیے شکریہ، ہمیں کچھ مشورہ دے تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ یومسک کہتا ہے، دیکھو دنیا میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو، آپ لوگوں کو 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اگر ٹریننگ مشکل ہو تو اس کا فائدہ لڑائی میں آسان ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہو وہ آپ کی لڑائی میں فائدہ دے گا۔ آپ کو ایسی ٹریننگ کرنی چاہیے جیسے آپ ہمیشہ کسی سے لڑنے جا رہے ہو، یہاں تک کہ جب کوئی دشمن نہ ہو، اور جب آپ دشمن سے لڑے تو ایسا لڑے جیسے آس پاس کوئی اور نہ ہو۔ یومسک مزید کہتا ہے، اپنی زندگی کے ہر لڑائی پر توجہ دو، تب تک ٹریننگ کرو جب تک تم شیر کے سامنے ہنس کر نہ لڑ سکو۔ جوگیم سوچتا ہے، ٹریننگ جتنی مشکل ہو اس کا استعمال اتنا ہی آسان ہوگا۔ یومسک ان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے، سب کچھ آپ پر منحصر ہے، تمہیں سچائی کو سمجھنا ہے اور ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے جو تمہیں زندگی میں آ کر سیکھنی ہے۔ یومسک نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب جاؤ، ٹائم ضائع نہ کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ جوگیم جھک کر کہتا ہے، آپ کی مہربانی ہمارے لیے آسمان کی طرح ہے۔ یومسک ہنستے ہوئے کہتا ہے، آسمان؟ جب تم الگ الگ ٹریننگ کے لیے جا رہے ہو تم خوش رہو۔ پھر وہ کہتا ہے، میں ہر رات ونڈلس ویلی میں رکوں گا، میں تم سب کو ایک ایک کر کے مشاہدہ کروں گا۔ یومسک شاگردوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ بین حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم بین حسین کے ساتھ شروع کریں گے۔ بین حسین خوش ہو کر کہتا ہے، ہاں شکریہ ماسٹر۔ یومسک ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو، شام کو ملوں گا۔ شاگرد گرینڈ ایلڈر کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں، گرینڈ ایلڈر خیال رکھنا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ یومسک اپنے آپ سے ہنستے ہوئے کہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں اپنے جسم کو مزید مضبوط کر لوں گا۔ سین شفٹ ہوتا ہے، اب ہمیں زیجیانگ پروونس ویسٹ لیک کی طرف دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک بوڑھا آدمی مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے اور ایک خط کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ خط ایک شخص دیتا ہے جسے لیتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے، کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ بوڑھا آدمی جواب دیتا ہے، مجھے یقین نہیں ہے، میں اصل میں آدھے شک میں ہوں۔ اب اس بوڑھے کا تعارف کرایا جاتا ہے، یہ ماؤنٹین ہوا سیکٹ کے بیرونی شاخ کے ایک اہم رکن ہے، ہونگیو۔ دوسری طرف وہ شخص ہونگیو کا بیٹا ہونگ ووسین ہے۔ ہونگ ووسین کہتا ہے، یہ بہت موسیقی خیز ہے، سواڈ گاڈ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو 100 سال پہلے مر چکا تھا، وہ پہلے ہی 72 سالہ بوڑھا آدمی تھا، اب وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ بوڑھا آدمی جواب دیتا ہے، لیکن سیکٹ لیڈر کے دستخط موجود ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہونگ ووسین کہتا ہے، کیا سیکٹ لیڈر کے دستخط کا اب ہمارے لیے کچھ مطلب ہے؟ حالانکہ بوڑھا آدمی غصے سے اسے گھور کر کہتا ہے، اپنے الفاظ کو ذہن میں رکھو۔ ہونگ ووسین جھک کر معذرت کرتا ہے، میری معذرت۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ہونگ ووسین کہتا ہے، برائے کرم اتنی معمولی باتوں کے بارے میں فکر نہ کرے، ہمیں انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے، لیکن مجھے سیکٹ لیڈر کے دستخط کے ساتھ سواڈ گاڈ کا ذکر پریشان کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ محض بکواس ہے، یہ تو پہلی جگہ میں ہی بے معنی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہونگ ووسین کہتا ہے، کیا
کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ماؤنٹین ہوا فرقے نے ہمیں طلب کیا کیونکہ وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے شاید اس لیے ہے، ماؤنٹین ہوا فرقے کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہونگ وسن کہتا ہے لیکن بوڑھا آدمی کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ یوں ہی خط دوسرے بیرونی ماؤنٹین ہوا فرقے کے شاگردوں کو بھیجا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں کا سفر کرنا پڑے گا۔ ہونگ وسن پریشانی میں کہتا ہے ابا جان، یہ عذور گروپ کے لیے ایک اہم وقت ہے، ہم ایسے موقع کو ضائع نہیں کر سکتے۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے لیکن ماؤنٹین ہوا فرقے کے ایک خارجی شاگرد کے طور پر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف مرکزی فرقے کے سمن کو نظر انداز کیا جائے۔ ہونگ وسن کہتا ہے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ عذور گروپ تو پہلے ہی ماؤنٹین ہوا فرقے کے برابر ہے۔ بوڑھا آدمی غصے سے کہتا ہے آپ بہت اونچی آواز میں بول رہے ہیں، میں ماؤنٹین ہوا فرقے کا ایک بیرونی شاگرد ہوں اور ون ہارٹ مارشل اکیڈمی کا ماسٹر بھی۔ پھر وہ معذرت کرتا ہے، معذرت، میں نے بے سوچے سمجھے بات کی ہے۔ بوڑھا آدمی مزید کہتا ہے ایسا مت بولو۔ ہونگزو کہتا ہے کسی کو بھی یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے میں ہونگزو فسٹ ہوں کہ میں عذور ٹروپ کا مالک ہوں، ہونگزو کی راتوں کا حکمران بلیک پائتھن۔ پھر وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ خود ماؤنٹین ہوا فرقے پر جائیں، ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہونگ وسن سوالیہ لہجے میں کہتا ہے کیا؟ بوڑھا آدمی کہتا ہے میری جگہ آپ ماؤنٹین ہوا فرقہ جائے، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، جو ضروری ہو وہ کرو اور واپس آ جاؤ۔ ہونگ وسن پریشانی سے کہتا ہے ابا جان۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے ایک وفا لینے اور مرکزی فرقے کے اپنا چہرہ دکھانے کے بارے میں سوچو۔ ہونگ وسن کہتا ہے مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو گروپ میں بلڈ پائتھن کہتے ہیں، وہاں جاؤ اور اپنے غصے پر قابو رکھو۔ پھر وہ اتباع کرتے ہوئے کہتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھو، ماؤنٹین ہوئے فرقے میں آپ عذور گروپ کے بلڈ پائتھن نہیں ہیں، آپ ہونگ وسن ہیں، ایک دل اکیڈمی کے جانشین۔ آپ ان کے لیے اپنا معصوم اور دوستانہ پہلو دکھاؤ۔ ہونگ وسن کی آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ پھر بوڑھا آدمی ہنستے ہوئے کہتا ہے بہت سی بیرونی شاخیں ہیں جو آپ جیسے جانشینوں کو بھیجتی ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بھی کچھ دوست بنا لے؟ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ماؤنٹین ہوا فرقے کے باہر بیرونی شاگردوں کی لمبی لائن نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں فرقے کے اندرونی حصے میں جمع بیرونی شاگرد دکھائے جاتے ہیں جو احترام کے ساتھ ایلڈرز کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیڈ پیلس ماسٹر شاگردوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ واقعی بہت طویل ہو گیا ہے۔ نورتھن ہیونلی ٹیمپل لیڈر جیڈ پیلس ماسٹر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ تھوڑا شور ضرور ہے لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے اتنے لوگ واپس آ گئے ہیں۔ جیڈ پیلس ماسٹر ہنستے ہوئے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں پرانے ماؤنٹین ہوا فرقے کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ اچانک ایک شاگرد بلند آواز میں کہتا ہے گرینڈ ایلڈر آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بیرونی شاگرد الجھن میں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور سرگوشیوں میں کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ کیا واقعی سوارڈ گاڈ آ رہے ہیں؟ اسی لمحے ہمیں یمسک کو آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ تمام ایلڈرز احترام سے جھکتے ہوئے کہتے ہیں ہم گریٹ ایلڈر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یمسک سٹیج پر آ کر بیرونی شاگردوں کی طرف دیکھتا ہے، ایک شاگرد ان کے سامنے میز رکھتا ہے اور یمسک بیرونی شاگردوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے مرکزی فرقے میں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ شاگرد حیرت سے یمسک کی باتیں سنتے ہیں۔ یمسک مزید کہتا ہے میں نے آپ سب کو یہاں بلانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ بیرونی شاگرد یمسک کو دیکھ کر سوچتے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی اعلان کرنے والا ہے؟ کیا ہمیں ماؤنٹین ہوا فرقے پر دوبارہ حملے کرنے کی قسم کھانے کو کہا جائے گا؟ لعنت ہو، کیا یہ واقعی سوارڈ گاڈ ہے؟ یمسک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے ہمیں پیسے دو۔ یہ سن کر شاگرد حیرانی میں پڑ جاتے ہیں۔ یمسک وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے مرکزی فرقہ مالی مشکلات کا شکار ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب کو بلایا گیا ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ شاگرد غصے میں کہتے ہیں آپ نے ہمیں یہاں صرف پیسے کے لیے بلایا؟ میں ہو گوانگ صوبے سے آیا ہوں، یہ ناقابل قبول ہے۔ دوسری طرف جب ایلڈرز نے یہ سنا تو وہ حیران ہو کر سوچنے لگتے ہیں کیا گریٹ ایلڈر کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یمسک سنجیدہ لہجے میں کہتا ہے مریم میں مارشل آرٹ سیکھنا آسان نہیں ہے لیکن ماؤنٹین ہوئے فرقے نے آپ کو یہ موقع دیا، آج آپ اسی کی بدولت کامیاب ہیں، کیا میں غلط ہوں؟ شاگرد غصے میں کہتے ہیں یہ موسیقی خیز
है, हमें आपकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सब अपने वालिद की ख्वाहिश के लिए सीखा था। युमसुक सख्ती से कहता है, अगर आप नहीं देना चाहते तो आपने जो भी माउंटेन हुआ फ़िरके से लिया है उसे वापस छोड़ दें। ये सुनकर शागिर्द सदमे में पड़ जाते हैं। एक शागिर्द गुस्से से कहता है, क्या आप हमें मार्शल आर्ट छोड़ने को कह रहे हैं? ये मुमकिन नहीं। युमसुक कहता है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपकी एनर्जी कोर्स को तबाह नहीं कर रहा। अगर फिरके को ज़वाल से बचाना है तो ये वाहिद रास्ता है। अचानक एक आवाज़ आती है, ये सब वक्त का ज़ाया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन युमसुक गुस्से से कहता है, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? युमसुक फौरन हवा में एक शागिर्द को उठाता है और उसके मरकज़ को तबाह कर देता है। शागिर्द ज़मीन पर गिर जाता है और सब खौफ में आ जाते हैं। युमसुक आखिर में कहता है, मैंने कहा था अगर जाना है तो जो कुछ लिया है उसे छोड़ कर जाओ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।